अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPD ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, डेंटिस्ट्री के हवाले से, ओरल हाइजीन के हवाले से, डेंटल केयर, गम्स केयर के हवाले से हमने प्रोग्राम्स किए हैं और आपने देखे भी हैं। इन सब चीज़ों पे तो हम बात करते ही रहते हैं कि जी किस तरीके से मुंह की सफाई करनी चाहिए, दांतों की केयर करनी चाहिए, ब्रशिंग किस तरह करनी चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्या प्रॉपर डॉक्टर को दिखा रहे हैं या नहीं, या हम प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि ऐसी सूरत में अगर खुदा न खास्ता हम किसी ऐसे क्वैकरी की तरफ, जैसे हम अताई डॉक्टर्स कहते हैं, फिजिशंस के हवाले से बात करूं, जनरल प्रैक्टिस के हवाले से बात करूं या डेंटिस्ट्री के हवाले से भी, क्वैकरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और अब बढ़ गई है। बल्कि जब से लॉकडाउन सिचुएशन आई तो उसके बाद से बहुत सारों ने एज अ दुकान की तरह, कहना चाहिए कि दुकान की तरह उन्होंने क्लिनिक्स खोल लिए, एंड दे आर नॉट डॉक्टर्स। तो यही चीज़ डेंटिस्ट्री में भी है, और डेंटिस्ट्री में आज से नहीं, बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे रिमोट एरियाज़ के अंदर जो हैं वो डेंटिस्ट बने बैठे हुए हैं, और वहाँ पर जो प्रोसीजर्स वो कर रहे हैं वो इंतहाई अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर होते हैं। स्टरलाइजेशन नहीं होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसकी वजह से जाते तो वो किसी इस पर्पज़ के लिए, कोई पेशेंट के जी दांत एक्सट्रैक्ट करवाना है या कोई प्रोसीजर कराना है, लेकिन साथ में अपने बहुत सारी बीमारियां वो अपने लेके आ जाते हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्टरलाइजेशन होनी चाहिए है। और आप भी जब किसी डेंटिस्ट को विज़िट करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप उसका एनवायरनमेंट ज़रूर ऑब्ज़र्व करें कि क्या वो हाइजीनिकली या स्टरलाइज्ड माहौल में है या नहीं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली हुसैन, जो कि CEO है नू डेंटल क्लिनिक के, उसके अलावा कंसल्टेंट है आखान हेल्थ सर्विसेज के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर अली, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब हम बात करते हैं कि जी स्टरलाइज्ड होनी चाहिए चीज़ें, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, चाहे वो टूथ एक्सट्रैक्शन के हवाले से हों या रूट कनाल प्रोसीजर या कोई और, वो किस हद तक ज़रूरी है, और अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें ना तरीके से की जाए तो किन बीमारियों का सबब बन सकती है? सबसे पहले तो GTV का और आपका OPD ऑनलाइन का बहुत शुक्रिया। ये वो टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम डेंटल अवेयरनेस पे बहुत प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन ये वो प्रोग्राम है जिससे ज़िंदगियां, ख़ानदान अफेक्ट होती हैं। बिल्कुल। डेंटिस्ट्री इंतहाई एक महंगी और एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे वेल बीइंग से कनेक्टेड है। लोग डेंटिस्ट्री इसलिए अवॉइड करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाना इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि महंगा है और हम अगर डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो हमें काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आज मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि यस, डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है, बट प्लीज़ उन डेंटिस्ट के पास जाएं जो कि प्रॉपर क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं, जिन्हें बेसिक्स डेंटिस्ट्री की पता है, अखलाकियात पता है, एथिक्स पता है। वो डेंटिस्ट वेरी करता है, हो सकता है आपके ट्रीटमेंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन एटलीस्ट स्टरलाइजेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अगर सामान की सफाई ठीक होगी, जो सामान आपके मुंह में जा रहे हैं वो ठीक होंगे, तो आप अफेक्ट नहीं होंगे, आपकी फैमिलीज अफेक्ट नहीं होंगी। किस किस्म की बीमारियां जो हैं वो होने के चांसेस या लगने के चांसेस होते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में? कई बीमारियां, इनमें से जो सबसे हौलनाक बीमारी है वो हेपेटाइटिस और HIV एड्स है। हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस B, C एंड HIV एड्स। हेपेटाइटिस B जिसकी वैक्सीन हम करवाते हैं, हेपेटाइटिस C और HIV एड्स की तो कोई वैक्सीन भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर ये बीमारियां हो जाएं, कभी कभार ये बीमारियां एक साथ भी होती हैं, कुछ पेशेंट्स को हेपेटाइटिस B, C, HIV एड्स साथ भी होता है। इंटीरियर सिंध में, हमारे KPK खैबर पख्तूनख्वा में ये बीमारियां बहुत प्रेवलेंट हैं, और उसकी मेन वजह ख़राब सामान, डेंटिस्ट के पास ख़राब सामान, अनस्टरलाइज सामान है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत कॉमनली देखने में आती है, इवन बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता कि आप प्रोसीजर्स के लिए जाएं, डॉक्टर्स जो हैं, जो डेंटिस्ट हैं, चाहे वो अताई डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, मिरर हो गया या इस टाइप की चीज़, या प्रोब्स थोड़े से यूज़ करते हैं। तो जबकि वो पेनिट्रेट नहीं कर रहे होते, यानी स्किन के अंदर नहीं दाखिल कर रहे होते, लेकिन क्या उससे भी चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो? नहीं, देखें, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एजुकेट कर दूं तमाम हमारे ऑडियंस को कि आपने जाके कुछ सवालात पूछने अपने डेंटिस्ट से। अगर आप कंसल्टेशन फ़ीस दे रहे हैं किसी डेंटिस्ट को, तो आपका हक बनता है कि आप बेसिक सवाल पूछें। सबसे पहला सवाल जो कि बहुत विजिबल भी होगा कि आपने देखना है कि इसके पास PMDC का वैलिड सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो सब अमूमन ये, वैसे मैं थोड़े आपको यहीं पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, अमूमन लोग नहीं भी हैंग करते या रखते हैं, या अगर वो दिखाते भी हैं तो उसकी ऑथेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है? देखिए, वो सर्टिफिकेट बाहर वॉल पे लगा होगा या आप उनसे पूछ सकते हैं, वो खुद कैरी भी करते हैं, उनकी तस्वीर उसमें होती है, उनकी जो ईयर ऑफ कितने साल एग्जैक्टली सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अगर वो नहीं है उस वक्त प्रेजेंट अपने उस क्लिनिक में, तो आपने वहाँ से काम नहीं करवाना। अच्छा। सेकेंड चीज़,
جو سامان وہ آپ کے سامنے یوز کر رہا ہے وہ پاؤچ میں ہونا چاہیے. پاؤچ پہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے, وہ کلر انڈیکیٹر شو کرتا ہے کہ یہ سامان اب پراپرلی اسٹرلائز ہو چکے ہیں, اور اگر نہیں ہوں گے تو وہ کلر چینج نہیں ہوگا. اچھا, کچھ لوگ پاؤچ یوز کرتے ہیں لیکن وہ کلر انڈیکیٹر, پاؤچ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ ایک پلاسٹک بیگ ہوتا ہے جس کے اندر سے ہے. سامان نکالا جاتا ہے, اس کو باقاعدہ انسیل کیا جاتا ہے, کھولا جاتا ہے پیشنٹس کے سامنے. اچھا, سیلڈ ہوتا ہے. تھرڈ چیز یہ کہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ جو آٹوکلیو مشین, جو اسٹرلائزر آپ یوز کر رہے ہیں, کیا وہ بی کلاس آٹوکلیو ہے؟ اگر کوئی دوسرے کلاس کا ہے یا کوئی بلو اسٹینڈرڈ ہے تو وہ سامان تو ڈرائی اسٹرلائز کر دے گا, لیکن اس قسم کی جراثیم جو کہ ہیپیٹائٹس بی, سی اور HIV ایڈس میں ہوتے ہیں وہ صاف نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ سراؤنڈنگس ڈیفینیٹلی جو آپ کا کلین ایریا ہونا چاہیے جہاں آپ سٹنگ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بھی ایک چیز آتی ہے کیونکہ عموماً جو ہے دانتوں کے جو بھی پروسیجرز کیے جاتے ہیں, چاہے وہ روٹ کنال ہو گیا یا کوئی اور, تو اس میں جو ہے وہ سن کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیڈوکین انجیکشن سے کیا تھا. تو ایسی صورت میں ڈسپوزیبل سرنجز کا استعمال آپ لوگ کرتے ہیں یا کون سی کوئی ڈسپوزیبل سرنجز ہوتی ہیں اور انہیں پراپرلی ڈسپوز کیا جاتا ہے, انہیں ڈسپوز کرنے کا بھی ایک پروٹوکول ہے وہ فالو کیا جاتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہیں. کیا وہ لیٹکس گلوز بھی ری یوز کر رہا ہے بندہ, آپ نے یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے, آبزرو کرنا, اپنے ساتھ اٹینڈنٹ کو لے کے جائیں, اور جب بھی کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں پراپرلی آپ لوگوں سے پوچھ کے ریویوز لے کے. ہم منہ اٹھا کے نہیں جاتے کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس, بلکہ ہم اگر چھوٹی موٹی چیزیں بھی جاتے ہیں تو لوگوں سے پوچھ کے لے کے جاتے ہیں. سو یو مسٹ آسک. کویکریز ڈینٹسٹری میں بہت کامن ہے, عطائی ڈاکٹر ڈینٹسٹری میں بھرے ہوئے ہیں. آج کل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اینٹی کویکری ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. اگر اف یو سی اینی ون پریکٹسنگ اراؤنڈ یو شوڈ رپورٹ اٹ. اور آج کل یہ ڈپارٹمنٹ بہت ایکٹیو ہے. اف یو ول رپورٹ اٹ دے ول امیڈیٹلی ایکٹ آن اٹ. اچھا, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ایک سوال کیا تھا, میں اس لیے چاہوں گا دوبارہ یہ سوال پوچھنا ہے تاکہ جو لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ سکیں. ڈینٹسٹری اتنی مہنگی کیوں ہے؟ کیا اس کی چیزیں مہنگی ہیں؟ مطلب وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ڈینٹسٹری مہنگی ہونے کی وجہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی ایجوکیشن مہنگی ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ جس قسم کی فیسلٹیز پراپر ڈینٹسٹری میں پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیں سامان کو مہنگا کرنا ضروری ہوتا ہے. اسٹرلائزیشن جو ایک آپ لوگوں کو ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا جاتا ہے, ایک وینٹیلیشن پرووائڈ کی جاتی ہے ڈینٹل کلینک میں, مطلب اس کو انوائرمنٹ کے حوالے سے بالکل ہے. میں ایک کالر ساتھ میں لینا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ یہی عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں یاہیا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کے ڈاکٹر علی کو بھی سلام ہو میرا. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں دانتوں کے بارے میں ہم لیسٹ بادر ہوتے ہیں, اور مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ برشنگ ہماری پراپر ہوتی نہیں ہے. میں خود بھی شاید اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ, ڈاکٹر صاحب کیڑا لگنا جو ہے, کیڑا اس ریل از ایکچولی اس کا کیڑا یا کوئی ڈکے ہو جاتا ہے دانت کا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو فلوس استعمال کرتے ہیں وہ جو اس میں کیوٹی ہو جاتی ہے, اس میں ہم پھر ہارڈ چیزیں بھی ڈالتے ہیں, تو اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ کیڑا لگنے کا جو مجھے ایک بات جو مجھے کلیئر نہیں ہو رہی, کیڑے کی کانسیپٹ کیا, واٹ از دا کیڑا؟ ٹھیک ہے یاہیا صاحب, بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ عموماً ذہن میں ہوتا ہے لوگوں کے کہ یہ ایکچوئل ڈینٹل کیریز جو ہے یہ ہے کیا. اس کا ایک کانسیپٹ میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے دانت سنگ مرمر کی طرح ہوتے ہیں. اگر ہم کسی بھی ماربل پہ ایسڈ پھینکتے رہیں گے تو وہ بھی گھس جائے گا. ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے فوڈ امپیکشن سے, کھانا وہاں پر اٹکنے سے. جب بھی ہم کھانا ریگولر فریکوینسی میں کھاتے رہیں گے اور کھانا وہاں پر اٹکتا رہے گا تو ہمارے منہ میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ اس فوڈ کو ایسڈ میں کنورٹ کرتے ہیں, اور وہ ایسڈ سنگ مرمر جو کہ ہمارے دانت ہیں ان کو گھسنا شروع کر دیتے ہیں. کس ٹائپ کا کوئی خاص فوڈ ہے آپ کا, کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, میٹھے جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں ان میں یہ ایسڈ پروڈیوسنگ. اچھا, اب میں تھوڑا سا اس لیے آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ یہ سوال میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ میٹھا جو ہے ہم چاہے وہ کسٹرڈ کی فارم میں کھا رہے ہوں, کھیر بھی کھا لیتے ہیں, آئس کریم بھی کھاتے ہیں, اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کا بھی استعمال کرتے ہیں. میں اس میں بھی آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, میں حبیبہ. جی کہیے. جی میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا تھا. میری امی کے دانتوں میں سے نا وہ ریشہ سا نکلتا ہے, اور جو دانت ہے نا وہ بھی کالے ہوئے ہیں ان کے. کیا چیز نکلتا ہے؟ سوری دوبارہ سے ریپیٹ. ریشہ اچھا, نکلتا ہے. ریشہ نکلتا ہے, ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر علی. یہ ہم پچھلے پروگراموں میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. جو ریشے ہیں یہ بیسیکلی کیلکولس اینڈ ٹاٹر ہیں جو کہ ہمارے مسوڑے اور دانتوں کے بیچ میں ایک ڈپازٹ ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے. تو اس کے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر جم بہت گیا ہے تو وہ برشنگ سے نکل نہیں پا رہا, اور وہ کچھ ایسی جگہ پہ جہاں برش پہنچتا نہیں ہے. تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کریں اور مسوڑوں کی صفائی کریں, انشاءاللہ چیز بہتر ہو جائے گی. اچھا علی, ایک چیز میں ساتھ پوچھنا چاہوں گا, یہ صفائی پہ بات چل رہی ہے
کہ ہم امون ٹوتھ پیسٹ تو یوز کرتے ہی ہیں برش کے ذریعے. بہت ہم اپنے اگر بہت پچھلے وقتوں میں چلے جائیں تو یہ منجن بھی آتے تھے بہت سارے پاؤڈرز فارم میں, ان کا استعمال بھی کیا جاتا تھا, ایون ابھی بھی کیا جاتا ہے. میں پروڈکٹ سے نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن کیا یہ صحیح ہے, کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایون کوئلے کا بھی استعمال لوگ کرتے ہیں. ود ٹائم اس کے ڈسکنٹینیو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابریسو ہوتے ہیں, اس میں رگڑ پائی جاتی ہے. تو ہمارے دانت جو ہے بہت ڈیلیکیٹ ہیں. ٹھیک ہے, چیزیں تو ہم چبا لیتے ہیں سب چیزیں, لیکن ان کا خیال رکھنا ہماری ایک ذمہ داری ہے. تو یہ ابریسو چیزیں جو ہے, ان کو ابریسو پاؤڈر جو ہے ہم ان کو گھس دیتی ہے, تو ہمیں ان کو اوائڈ رگڑ نہیں ہونی چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی, یہ ٹی وی کا والیوم پلیز ذرا اپنا کم کر دیجیے گا, بند کر دیں بلکہ, تاکہ ہم آپ کو صحیح سے سن سکیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. جی میں دانت جو ہے اندر مسوڑے اندر سے فارغ ہو گئے ہیں, جی اس کا کیا کریں؟ فارغ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ یہ دانتوں کو چھوڑ دیا ہے, دانتوں کو چھوڑ دیا ہے مسوڑوں نے؟ جی بالکل خالی ہو گیا ہے. خالی ہو گیا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ تقریباً 55 سال ہے. جی ڈاکٹر علی. آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں؟ نہیں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک کوئی ہے, اور بہت بیماری ایسی؟ کوئی بیماری نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی جو چیز نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ ایک تو عمر کی وجہ سے مسوڑے ریسیڈ کر گئے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا ٹل 55 ایئرس, اسی وجہ سے مسوڑوں کا تیزی سے نیچے جانا. اچھا ایک چیز اس میں, جب برشنگ کی ہم بات کرتے ہیں, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہارڈ برشنگ نہ کریں, اور دوسری طرف اگر ہم ہارڈ برشنگ نہیں کرتے بظاہر تو ایسا لگتا ہے وہ کلیئر کیسے ہوں گے, وہ کلین کیسے ہوں گے, اس پہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر افضل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کہیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب میرے جو دانتوں کی الٹی سائڈ ہے نا, وہاں پہ ایک میری دانت جو ہے نا وہ نیو کنال بھی کی, یعنی کہ اس نے ڈاکٹر نے اس کا نا کنیکشن ختم کیا ہوا دانت کا. جی تو اس سائڈ سے مجھ سے نا کچھ چیز نہیں کھائی جاتی, 2-3 سال ہو گیا تقریباً, وہ سائڈ سے ڈرتا کھاتا ہی نہیں, لیکن وہ اس کو فیلنگ وغیرہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو دانتوں میں خون وغیرہ بھی آتا ہے. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. آپ نے اس پہ کور لگایا ہوا ہے, کراؤن لگا ہوا ہے اس پہ؟ نہیں سر کور نہیں, کراؤن انہوں نے کہا ہوا تھا, لیکن وہ بس تھوڑی سی میرے پاس کو مسئلہ تھا, تھوڑا سا وہ پرابلم ہے, پیسوں کی وجہ سے نہیں ابھی لگوایا. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی جی ڈاکٹر علی. سب سے پہلے یہ کہ روٹ کنال اسی وقت کرایا جائے جب آپ مینٹلی تیار ہوں کہ کراؤن آپ نے کروانا ہے, کیونکہ دیکھیں روٹ کنال میں دانت کو نان وائٹل کر کے مار دیا جاتا ہے, لیکن اس سے کام لینے کے لیے کراؤن لگوایا جاتا ہے تاکہ آپ اسے چبا سکیں. تو آپ اچھا کیا روٹ کنال سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے کراؤننگ, یا اس کا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیں کراؤنس آج کل مہنگے اس لیے ہونے لگ گئے کیونکہ اچھی ویرائٹیز میں اس وقت ڈفرینٹ ویرائٹیز میں کراؤن آنے لگ گئے, اور نیچرل آنے لگ گئے, اسٹیٹیکلی اسٹرانگ, اسٹرینتھ جتنی زیادہ ہوگی اتنا مہنگا کراؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ بلال لاہور سے. جی کہیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا 3 سال کی عمر کا, ابھی اس کی 5 سال عمر ہو گئی ہے. ویسے 3 سال کی عمر میں لکڑی کے اوپر گرا تھا, میز کے اوپر, تو اس کا اوپر والا جو سامنے والا دانت ہے نا, وہ اس کے اندر خوب کے نا جڑ سمیت باہر نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو پوچھنا تھا کہ ابھی تک وہ نہیں نکلا, تقریباً 5.5 سال اس کی عمر ہو گئی, 2-2.5 سال ہو گئے. جی خود نکل آئے گا, لگوانا پڑے گا؟ جی ڈاکٹر علی. کائنڈ آف ارلی 5.5 سے 6.5 سال کے بعد ہی اوپر کا دانت نکلتا ہے, تو آپ ویٹ کر لیں 1 سال, انشاءاللہ یہ چیز نکل آئے گی. لیکن اگر 6.5 میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تو پیس نظر نہیں آ رہا, تو آپ جا کے ایکس رے کروا لیں. اچھا کیونکہ ابھی یحییٰ صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا, مجھے ابھی یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک تو ڈینٹل کیری, یعنی جو آپ کا صرف بار بار تیزاب کا اثر کرنا جو ہے وہ کیڑے کی شکل یعنی بیکٹیریا وہاں پہ گرو کرنے لگ جاتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ڈینٹل فلاسنگ کے حوالے سے کہ جب آپ دانتوں کو صاف کرتے ہیں, عموماً ہم ٹوتھ پک کا بھی یوز کرتے ہیں, ہارڈ بعض نیڈلز بھی یوز کر جاتے ہیں لوگ سیفٹی پین یا اس ٹائپ کی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ٹوتھ پک آپ اوائڈ کریں, کوشش کریں کہ فلاس یوز کریں. فلاس ہر کھانے کے بعد ریکمنڈڈ ہے, جیسے کہ ہر برشنگ ٹوائس اے ڈے ہے, اسی طریقے سے فلاس آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. اینڈ یو کین یوز فلاس بٹوین دا کانٹیکٹس. کوشش کریں کہ مسوڑے تک نہ لے کے جائیں, وہ مسوڑوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے. یو شوڈ یوز فلاس تاکہ وہ کھانے جو کانٹیکٹس کے بیچ میں وہ نکال دیا جائے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر علی میں چاہوں گا کیونکہ ویسے تو آج پروگرام میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھوڑا سا مجھ سے ڈسٹریکٹ ہوئے, ڈسٹریکٹ ان سینس کہ بہرحال یہ ساری معلومات بہت امپورٹنٹ ہے جو آج ڈسکس ہوئی. آپ ایک لائن میں اگر میسیج میں کہوں آپ کیا دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ڈاکٹرز کی سلیکشن پلس ڈینٹل کیئر؟ ڈینٹسٹری ریپیٹ مہنگی ہے, لیکن اس ڈینٹسٹ کے پاس جائیں جہاں پر پراپرلی اسٹرلائز سامان موجود ہے. آپ نے کیسے ویریفائی کرنا ہے, آپ نے جا کے کچھ سوالات کرنے ہیں ڈینٹسٹ کی ٹیم سے اور ان سے خود. کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے پہلے ان کے بارے میں اچھے سے اسٹڈی کریں کہ کیا وہ پراپر کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ہیں, کیا ریویوز ہیں ان کے بارے میں, لوگ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں, ان کے ٹریٹمنٹ آؤٹ کمز کیسے ہوتے ہیں. عطائی ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں, بیماریاں لگ سکتی ہیں, آپ کی فیملی افیکٹ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر علی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین جیسا کہ ابھی آپ نے جو کچھ بھی انسٹرکشن سنی ڈاکٹرز کی سلیکشن کے حوالے سے پلیز اس کو ضرور فالو کریں. کل انشاءاللہ ہم فزیو تھراپی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک فزیو تھراپسٹ موجود ہوں گے اور خاص طور پہ میں نے ان سے یہ بات ہوئی ہے کہ ہم یہ سروائیکل پین اور بیک پین کے حوالے سے گھر میں ایسی کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ان سے بچا جا سکے یا یہ درد نہ ہو. تو انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.